अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी खंडर का 14वां हिस्सा। ठीक है चाचा, अब मैं चलता हूँ। मैंने इजाज़त चाही तो वो परेशान सा नज़र आने लगा। फिर उसी लहजे में मुझसे बोला, तू किधर चला बेटा? मैं ज़रा ताया और ताई से मिलने जा रहा हूँ। पता नहीं अब वो मुझे कबूल करते भी हैं कि नहीं। मैंने अफसुर्दा लहजे में कहा। मेरे जाने की बात सोनी ने भी सुन ली। वो अंदर कोठड़ी नुमा कमरे से एकदम बाहर सहन में आ गई। मुराद बोला, शोके बेटा, अभी तेरा बाहर निकलना सही नहीं होगा। मैं उसकी बात पर चौंक कर बोला, क्यों चाचा, खैरियत? मैंने क्या जुर्म किया है? मेरी बात पर मुरादे ने अजीब सी नज़रों के साथ मेरे चेहरे की तरफ देखा। फिर एक पुरतफक्कुर हुंकारी भरते हुए बोला, बेटा तू चौधरी आलम खान के बेटों चौधरी नियाज और चौधरी परवेज़ को भूल गया है। वो दोनों तो तेरे खून के प्यासे रहे हैं। तुझे और तेरे ताया अकबर खान की बेटी को अभी तक अपने बाप चौधरी आलम खान का कातिल समझे हुए हैं। वो फिर मजीद बताने लगा, जब तू गांव में अचानक गायब हो गया था तो चौधरी नियाज और चौधरी परवेज़ के आदमियों ने तेरे ताया अकबर खान को परेशान करना शुरू कर दिया था। उनका ख्याल था कि अकबर खान ने अपने भतीजे को कहीं फरार करवा दिया है। फिर अकबर खान ने आकर कस्में खाई और उनसे यहाँ तक भी कह दिया कि उसने तुझे अपने घर से निकाल दिया है, मगर वो दोनों चौधरी भाई नहीं माने। तब फिर एक रोज़ रानी पुरस्कार तौर पर गायब हो गई। क्या? मैं बुरी तरह चौंका। हाँ शोके बेटा, मुराद गमनाक लहजे में बोला, हम सब जानते हैं कि रानी को अगवा किया गया है और ये भी कि उसे गायब करने वाले कौन हो सकते हैं, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं कि वह चौधरी नियाज और चौधरी परवेज़ का नाम इस सिलसिले में अपनी ज़बान तक लाएं। मगर ताया ने थाने में रपट क्यों ना लिखवाई? मैंने तफक्कुर आमेज़ परेशानी से पूछा। रपट करवाई थी बेटा। वो बड़ा निडर आदमी है, मगर हवालदार करीम गिदात का तो तुझे पता ही है। वो खुद इन दिनों चौधरी भाइयों से डरता है। कब की बात है ये? बस तेरे गांव से अचानक गायब होने के कोई 4-5 रोज़ का बात का जिक्र है ये। तो क्या बाद में रानी का कुछ पता चला? मेरा मतलब है वो बाजियाब हुई? नहीं, उसने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाया और रानी की तरफ से मुतफक्कुर हो गया। साथ ही मुझे उन दोनों नखवत और अना के मारे चौधरी भाइयों पर भी तैश आने लगा था। मुझे पूरा यकीन था कि रानी को अगवा करने की ये जलील हरकत उन्हीं दोनों भाइयों ने की होगी। मज़ीद ये कि वो दोनों मेरे दुश्मन भी हो गए थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि उन्होंने मुझे भी यरगमाल बनाया था, मगर मैं उनकी कैद से भागा हुआ था और काली बावली के सफ़र दर सफ़र ऐसा उलझा रहा कि आज यहाँ वापस अपने गांव आना नसीब हुआ था। चाचा, अब तो मेरा ताया अकबर खान से मिलना और भी ज़रूरी हो गया है। मैं उससे बोला, तू फिक्र न कर, मैं आता रहूँगा यहाँ। और हाँ, सोनी का ख्याल रखना। ये कहकर मैं करीब खड़ी सोनी से मुखातिब होकर बोला, सोनी तो अपना ख्याल रखना, और जब तक वो मरदूद जगदीश नाबूद ना हो जाए बाहर मत निकलना। उसके बाद मैं मुरादे के घर से निकल आया और ताया के घर की तरफ चल दिया। सुबह का वक्त था। मुझे गांव में देखते ही जंगल की आग की तरह चारों तरफ खबर फैल गई। मैं सबसे पहले ताया की दुकान पर गया तो दुकान बंद थी। पता चला कि रानी के पुरस्कार तौर से अगवा के बाद से ताया की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी। वो कभी कभार ही दुकान खोलता था। मैं सीधा वहाँ से घर पहुँचा तो ताई ने मुझे देखते ही आसमान सर पर उठा लिया और लगी मुझे दुआइयाँ देने। तू नमक हराम मेरी मासूम बच्ची को खा गया मनहूस। अब यहाँ क्या लेने आया है तू? हमें बर्बाद कर दिया तूने। वो शदीद गम गुस्से से पागल होकर मेरा गिरेबान झंझोड़ने लगी। मेरे मुंह पर मारे तैश के 2-3 थप्पड़ भी जड़ दिए। वो मेरी माँ के बराबर थी, भला उसे क्या कहता। मगर मुझे इस बात का गुस्सा ज़रूर था कि वो शुरू ही से मेरी तरफ से ज़बरदस्त गलत फहमी का शिकार थी। अचानक ही अंदर कमरे से ताया की नहीफ सी आवाज़ सुनाई दी, किससे लड़ रही है? कौन है? मैंने ताई के हाथों से आहिस्तगी से अपना गिरेबान छुड़ाया और अंदर कमरे में आ गया। सामने खाट पर ताया नीम दराज था। पहली नज़र में तो मैं उसे पहचान ही न सका। वो बरसों के बीमार नज़र आ रहे थे और बरसों के बूढ़े नज़र आ रहे थे। मुझे देखकर उनके चेहरे पर पहले हैरत और फिर एकदम खुशी के तासुरात उभरे। मैं खुदा का शुक्र बजा लाया, वरना मैं तो यही समझा था कि ताई की तरह वो भी मुझे देखते ही मेरे लत्ते लेना ना शुरू कर देते। शोके बेटा, तू आ गया, वो लर्जीदा आवाज़ में बोले और फिर उठने की कोशिश करने लगे। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और वो बेख्तियार मुझसे लिपट गए। बेटा तू कहाँ चला गया था? क्या मेरी बात इतनी बुरी लगी थी तुझे? ओए पागल, बड़े तो बोलते ही हैं। वो रकीक होकर बोले,
تو میں بڑی ملائمت آمیزی سے فوراً نہیں نہیں ابا، یہ بات نہیں تھی، مجھے بھلا آپ کی بات کیوں بری لگے گی، بلکہ آپ کو حق ہے مجھ پر حکم چلانے کا۔ میں تو اس کالے شیطان کو نابود کرنے نکلا تھا جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ بیٹا میں تو برباد ہو گیا، میں تو کسی کو منہ دکھانے جوگا نہ رہا۔ وہ زخمی آواز میں بولے۔ میں نے دھیرے سے انہیں دوبارہ لٹا دیا اور خود ان کی پائنتی بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام کر تشفی آمیز لہجے میں بولا، ابا تو فکر نہ کر، مجھے معلوم ہو چکا ہے، میں آ گیا ہوں نا، رانی کو ضرور ڈھونڈ نکالوں گا میں۔ ہاں بیٹا، اب تو رب کا آسرا ہے اور تیرا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ مجھے دیکھ کر ان کے ضعیف چہرے پر بشاشت لوٹ آئی تھی۔ وہ کسی خیال سے دوبارہ بولے، بیٹا میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا نا؟ نہیں نہیں ابا، میں آپ کی اولاد جیسا ہوں، آپ تسلی رکھیں۔ اور ہاں، دکان کی چابی کدھر ہے؟ بیٹا چابی تیری تائی ماں کے پاس ہے، پر تو ابھی دکان پر نہ جا۔ نہیں ابا، میں نے کہا نا، تو فکر نہ کر۔ اچھا میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پھر گھر سے نکل آیا۔ اب میرا رخ متعلقہ تھانے کی طرف تھا۔ تھانے پہنچا تو حوالدار کریم داد اپنے کمرے میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ بھونچکا سا رہ گیا، پھر خشمگی نظروں سے مجھے گور کر بولا، اوئے کدھر فرار تھا اب تک؟ میں نے جواباً خشک لہجے میں کہا، کیوں حوالدار جی، کیا پھر مجھ پر کوئی نیا الزام لگایا ہے یا کسی کے حکم پر؟ میرے طنز اور کاٹدار لہجے نے اسے تل ملا کر رکھ دیا اور وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر چند قدم میرے قریب آیا۔ کسی خوش فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں، سمجھے کاکے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولا، تجھے ضمانت پر رہا کیا گیا ہے، کیس ختم نہیں ہوا تجھ پر، اور ضمانت کسی بھی وقت منسوخ ہو سکتی ہے، سمجھے تم؟ اس کے سرسراتے لہجے میں چھپی ہوئی دھمکی نے ایک لمحے کے لیے مجھے پریشان سا کر دیا تھا۔ اور ہاں، ایک بات کان کھول کر سن لو، تجھے ہفتے میں 2 بار ادھر تھانے میں حاضری بھی بھرتے رہنا ہوگی۔ حوالدار جی، میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں، اب ایک ذرا میری بھی عرض سن لے۔ میں نے اس کی ساری گفتگو پوری ہونے کے بعد متحمل سے لہجے میں کہا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے دوبارہ اپنی کرسی پر جا بیٹھا، پھر میری طرف مائنہ خیز نظروں سے گھورتے ہوئے پھنکارا، بولو۔ رانی کو اغوا ہوئے آج پورا 1.5 مہینہ ہو چکا ہے، اس کی بازیابی کے لیے آپ نے اب تک کیا کیا ہے؟ جس نے اغوا کی رپورٹ درج کروائی ہے اسے کہو آ کر خود یہ سوال کرے مجھ سے، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ رکھائی سے بولا تو مجھے طیش آیا، مگر میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہنا چاہا، مگر حوالدار جی بس اب جاؤ، ورنہ حوالات کی سیر کرا دوں گا تمہیں۔ وہ غصیلے لہجے میں گھور کر بولا، حوالدار جی رپورٹ کروانے والا میرا تایا ہے اور میں اس کا بھتیجا ہوں، وہ بوڑھا آدمی آخر کب تک تھانے کے چکر کاٹے گا؟ میں نے بالآخر اپنی بات پوری کر کے ہی دم لیا۔ اس نے غصے سے میز پر رکھا سیاہ رول بجایا اور دھاڑ کر بولا، اگر اتنا ہی اپنے بوڑھے تایا کا خیال تھا تو پھر اتنے دن سے کہاں مرے ہوئے تھے؟ میں کہتا ہوں سیدھی طرح سے دفع ہو جاؤ، ورنہ۔ اس نے اپنا جملہ دانستہ ادھورا چھوڑا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں اور کس سے جا کر فریاد کروں۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، میں سیدھا گھر پہنچا اور تایا ابا سے بولا، ابا آپ نے جن لوگوں کے ساتھ تھانے جا کر رانی کے اغوا کی رپورٹ لکھوائی تھی، مجھے ان کے نام بتاؤ، میں ان لوگوں کے ساتھ تھانے جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے حوالدار کریم داد کی بے رخی کے بارے میں بھی بتایا۔ میں نے دیکھا میری بات پر تایا ابا کے چہرے پر ذہنی کرب کے آثار ابھرے اور وہ پزمردہ لہجے میں بولے، بیٹا گاؤں کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ ہمیں جادو ٹونے والے قبیلے سے تعلق رکھنے والا سمجھنے لگے ہیں اور سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ میں تو اکیلا ہی روتا پیٹتا رانی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ کروانے گیا تھا۔ تایا ابا کی بات پر جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں بھینچ لیا۔ مجھے اب حوالدار کریم داد کی بے رخی و بے اعتنائی کی وجہ سمجھ آنے لگی تھی۔ مجھے گاؤں والوں پر بھی غصہ آنے لگا تھا، جنہیں ہماری طرف سے شدید غلط فہمی ہو گئی تھی، بلکہ غلط فہمی کیا، یہ کھلی جہالت تھی۔ وہ بجائے ہماری مدد کرنے کے الٹا ہم سے نفرت کرنے لگے تھے۔ یہ سب اس ذلیل جگدیش کی وجہ سے تھا جس نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ اگرچہ اس میں رانی کی بے وقوفی بھی شامل تھی، نہ وہ میری محبت حاصل کرنے کے چکروں میں جگدیش جیسے شیطان کی اعلیٰ بنتی، نہ ہم یوں ذلیل و خوار ہوتے، اور خود رانی بھی بیچاری اب جانے کس حالت میں تھی۔ مجھے اب کبھی رانی پر طیش آتا تھا، کبھی ترس آتا۔ اس نے اپنی نادانی کی وجہ سے ہمیں تو مصیبت میں ڈالا ہی تھا، مگر خود بھی برباد ہو گئی۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، رانی کو کدھر تلاش کروں۔
وہ دونوں نخوت اور انا کے مارے ہوئے چودھری برادران ابھی تک میری جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ جگدیش کی طرف سے بھی ایک اصلی پریشانی میرے گلے پڑ گئی تھی۔ سونی کے سر پر اس کا خطرہ الگ منڈلا رہا تھا۔ اس وقت تو میں نے جگدیش کی دھمکی کو قابل اعتبار نہیں جانا تھا، مگر اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دھمکی کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح میرے سر پر ضربے لگا رہے تھے۔ مجھے اس کی طرف سے بھی غیر معمولی محتاطی اور ہوشیاری کی ضرورت تھی۔ میں چومکھی حالات کا بڑی بری طرح کا شکار ہو رہا تھا۔ بہرحال میں گھر سے نکلا اور سیدھا مسجد کے پیش امام مولوی تمیز الدین کے یہاں پہنچا۔ پہلے وہ مسجد کے حجرے میں ہی رہتے تھے، اب مسجد کے قریب ہی انہوں نے ایک کمرے اور صحن کا چھوٹا سا گھر تعمیر کر لیا تھا، مگر وہ مسجد میں ہی مل گئے تھے۔ مولوی صاحب ہی پورے گاؤں میں وہ واحد شخص تھے جو مجھے سمجھتے تھے اور میرے مسئلے کو بھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولوی صاحب فطرتاً نیک اور نفیس طبیعت کے انسان تھے۔ وہ مجھ سے بڑے پرتپاک انداز میں ملے تھے۔ میں نے انہیں شروع سے آخر تک اپنی ساری کتھا سنا ڈالی تھی۔ الحمدللہ، وہ اپنی ریش پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا تم شیطانی طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہو، اور اللہ کا بھی یہ حکم ہے کہ شیطان اور شیطان کے پجاریوں کی بھیک کونی کرتے رہو، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد حصول مسرت نہیں بلکہ تکمیل انسانیت ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے نیک مقصد میں ضرور کامیاب کرے، آمین۔ میں نے زیر لب کہا، پھر بولا، مولوی صاحب وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر مجھے افسوس اپنے گاؤں کے لوگوں پر ہو رہا ہے۔ انہیں ہماری طرف سے شدید غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، بیٹا سچائی کی راہ میں چلنے والوں کو بعض اوقات اپنے ہی لوگوں کی مخالفت برداشت کرنی پڑتی ہے، پر تم اپنا دل چھوٹا نہ کرنا۔ نہیں مولوی صاحب، مجھے ان باتوں کی ذرا پرواہ نہیں، مگر تایا تائی نے رانی کی گمشدگی کو اپنے دل پر لے لیا ہے۔ ہاں، یہ دکھ تو ان بیچاروں کو جھیلنا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب آپ سے گزارش ہے۔ میں نے فوراً حرف آخر مدعا بیان کرنے کی غرض سے کہا، ہاں شوکت بیٹا بولو۔ مولوی صاحب وہ خبیث حوالدار کریم داد ان دونوں چودھری برادران سے ذرا دب رہا ہے، یا ایسا درون خانہ رشوت کے عوض کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ گاؤں کے چند معتبر لوگوں کے ساتھ تھانے تشریف لے جا کر حوالدار کریم داد پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں کہ وہ رانی کو بازیاب کرنے کے سلسلے میں ذرا دلچسپی لے، تو کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ میری بات پر مولوی صاحب کے بارش چہرے پر چند لمحے کے لیے پرسوچ تاثرات پھیل گئے۔ وہ خاموش سے ہو گئے تھے، پھر میں بھی ان کے بولنے کے انتظار میں خاموش رہا۔ پھر ذرا دیر بعد وہ پرخیال ہنکاری بھر کر بولے، بیٹا شوکت، بات یہ ہے کہ گاؤں والے واقعی تم سے اور رانی کی طرف سے زبردست بدگمانی کا شکار ہیں۔ حالانکہ تمہارے تایا اکبر خان کی بھی گاؤں میں بڑی عزت تھی، مگر ان کالے منتروں اور جادو ٹونے کی وجہ سے ان کی اپنی عزت بھی جاتی رہی ہے۔ یوں تو میں نے گاؤں والوں کو اپنے طور پر سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ نہیں مانتے۔ یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے خاموشی سے سب سے قطع تعلق کر رکھا ہے، ورنہ تو وہ تمہیں اور اکبر خان کو گاؤں سے بے دخل کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ میرے سمجھانے بجھانے پر انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بڑی مہربانی مولوی صاحب آپ کی، میں نے ہولے سے کہا۔ وہ میری افسردگی کو سمجھتے ہوئے ازراہ شفقت میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا شوکت تو اپنا دل چھوٹا نہ کر، جھوٹ کے دن تھوڑے اور سچائی کی عمر طویل ہوتی ہے۔ آج تیری سچائی کو جھوٹ سمجھنے والے انشاءاللہ سچ مان کر تمہاری اتنی بڑی توقیر کریں گے کہ تمہارے دکھوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کی باتوں سے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو ذرا ڈھارس بندھی۔ میں انہیں سلام کر کے واپس آ گیا۔ گاؤں کے لوگ مجھے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے تھے اور مجھے دیکھتے ہی نفرت سے اپنا منہ پھیر کر راستہ بدل لیتے تھے، بلکہ چند اشتعال پسندوں نے تو مجھے کھلے لفظوں میں طعن اور تشنیع کا بھی نشانہ بنایا تھا۔ اس شیطان کے پجاری سے دور رہو، کہیں یہ مردود ہم پر بھی کوئی کالا جادو نہ کر ڈالے۔ ہمارے ایمان کی سلامتی رہے بھیا، اس مردود کے چیلے پر کڑی نگاہ رکھنا، کہیں یہ ہمارے نوجوانوں کو بھٹکانے کی کوشش نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض کے جتنے منہ اتنی ہی باتیں تھیں۔ میں تحمل سے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا، کیونکہ مولوی صاحب کی سختی سے مجھے تاکید تھی کہ میں مشتعل ہو کر کسی سے الجھنے کی کوشش نہ کروں، اس لیے میں خاموش رہا۔ میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، پھر میرے ذہن میں خیال بجلی کی طرح کوندا۔ مولوی صاحب کے پاس جس امید کے سہارے میں گیا تھا وہ پوری نہ ہو سکی تھی۔ ان کے بعد امید کا ایک اور جگنو میرے دماغ میں گونجا، اور وہ نام تھا چودھری حشمت علی خان۔ یہی وہ شخص تھا جو میری کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا تھا۔ میری اس سے ایک ملاقات غالباً تھانے میں ہو چکی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر تھا جب چودھری برادران نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے ہی ان کے دشمن
چودھری حشمت علی خان سے ساز باز کر کے رانی کو چودھری عالم خان کے قتل پر اکسایا تھا اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ رانی کو جن چڑھ گیا تھا، اور پھر بعد میں حوالدار کریم داد نے چودھری برادران کے دباؤ میں آ کر مجھ پر کاسو جلات کے ذریعے حوالات میں ہی انسانیت سوز تشدد کیا تھا اور مجھے خود ساختہ اور جھوٹے بیان پر دستخط کرنے کے لیے اکسایا تھا، جس کی روح سے میں نے ہی چودھری حشمت علی خان کے کہنے پر چودھری برادران کے باپ بڑے چودھری عالم خان پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا اور اسے بالآخر قتل کر کے ہی چھوڑا تھا۔ اور یہ سب باتیں چودھری حشمت علی خان کو بھی معلوم تھی، جس نے بعد میں آ کر میری ضمانت بھی کروانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ اس شخص کا خیال ذہن میں آتے ہی میں نے گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور چودھری حشمت علی خان کی حویلی کی طرف چل دیا۔ مجھے یقین تھا وہ اس وقت حویلی کی بجائے اپنے ڈیرے پر ہی موجود ہوں گے، جو ان کی حویلی سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں اپنے راستے چلا جا رہا تھا اور اس وقت مکئی کے کھیتوں کے درمیان بنی ٹیڑھی میڑھی کچی پگڈنڈی پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے گرد و غبار کے بگولے فضا میں اڑتے نظر آئے۔ شاید کوئی گاڑی تھی جو خاصی تیز رفتاری کے ساتھ سامنے سے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ میں ذرا ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ جیپ کچھ دیکھی بھالی لگ رہی تھی۔ قریب آئی تو میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ جیپ بغیر ہڈ تھی، یعنی آہنی پایوں کا جنگلہ نصب تھا، مگر اس پر کینوس ہڈ نہ تھا۔ یہ جیپ ان دونوں فسادی چودھری برادران کی تھی۔ وہ دونوں سامنے کی نشستوں پر براجمان تھے۔ چودھری نیاز کے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ تھا، اگبی سیٹوں پر ان کے 3 رائفل بردار کارندے براجمان تھے۔ جیپ ایک زبردست جھٹکے سے قریب آ کر رکی اور وہ سب مجھے گھورتے ہوئے جیپ سے کدکڑے مار کر اتر پڑے۔ دونوں چودھری برادران خشمناک نظروں سے گھورتے ہوئے میرے قریب آ کر رکے۔ پھر چودھری پرویز نے مجھ سے قہر آلود لہجے میں کہا، اوئے کدھر فرار تھا اب تک تو؟ میں نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پا کر نڈر لہجے میں کہا، میں شہر گیا تھا۔ شہر گئے تھے یا ہماری ازلی دشمن چودھری حشمت علی خان کے ساتھ ہمارے خلاف کوئی نیا گٹھ جوڑ کر رہے تھے؟ چودھری نیاز نے کاٹدار لہجے میں کہا تھا۔ میں نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دیکھیے چودھری صاحب، آپ کو میری طرف سے سخت غلط فہمی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو چودھری حشمت علی خان کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ میں غریب لڑکا ہوں جی، بھلا چودھریوں سے میرا کیا میل؟ میری بات پر دونوں چودھری برادران نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھر چودھری پرویز مجھے گھور کر بولا، اگر چودھری حشمت علی خان سے تیرا کوئی گٹھ جوڑ نہیں تو پھر ہماری بات کیوں نہیں مانتا؟ کیسی بات جی؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ نکا کاکا بننے کی کوشش نہ کر، سمجھا تو؟ چودھری نیاز غصے سے دھاڑا، ہم تیری بات کا تبھی اعتبار کریں گے جب تو چودھری حشمت علی خان کے خلاف پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کرائے گا کہ تو نے ہی اس کے کہنے پر ہمارے باپ چودھری عالم خان کا قتل کیا ہے۔ او جی، اس طرح تو میں بے موت مارا جاؤں گا، میں نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ تو کیا ہم تجھے زندہ چھوڑ دیں گے؟ چودھری نیاز مجھے گھورتے ہوئے گھرا کر بولا۔ اوے بات سمجھ ہماری، چودھری پرویز نے مجھ سے کہا، ہم تجھے بچا لیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ایک بار چودھری حشمت علی کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑ جائے۔ معاف کرنا چودھری صاحب، میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ میں نے بالآخر حتمی جواب سے انہیں نواز ہی دیا۔ وہ دونوں شعلہ بار نظروں سے میری طرف گھورنے لگے۔ ان دونوں کی بغلوں سے ہولسٹر جھل رہے تھے۔ پھر اچانک ان دونوں نے ہی اپنے چرمی ہولسٹروں سے پستول نکال لیے۔ میرا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اچانک میں نے ان دونوں کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے عقب میں دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکے تھے۔ میں نے بھی غیر ارادی طور پر ان کی ٹھٹکی ہوئی نظروں کی سیدھ میں اپنے عقب میں مڑ کر دیکھا۔ ایک کار خاص تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ پھر وہ قریب آ کر رک گئی۔ اس کے اندر سے ایک بھاری بھرکم اور لمبے تڑنگے شخص کو دیکھ کر میرے چہرے پر قدر طمانیت پھیل گئی۔ میں تھوڑا متوحش سا بھی ہونے لگا۔ اس پکی عمر والے سرخ و سفید شخص نے سفید کڑکڑاتی ہوئی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ یہ چودھری حشمت علی خان تھا۔ اس کی بائیں بغل سے گولیوں کی پیٹی کی صورت میں ایک ہولسٹر بھی جھول رہا تھا۔ اس کے ہمراہ 4 مسلح افراد بھی گاڑی سے اتر آئے تھے۔ اب دونوں درینہ دشمن آمنے سامنے تھے اور میں ان ہاتھیوں کے درمیان تھا، اور بالخصوص یہ میرے لیے بہت ہی مخدوش اور سنگین صورتحال تھی۔ چودھری حشمت نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی، پھر ان دونوں چودھری برادران کی طرف گھورنے لگا۔ وہ دونوں بھی اس پر برماتی ہوئی نظریں جمائے ہوئے تھے۔ چودھری حشمت علی خان کے اتفاقاً اور بالکل غیر متوقع طور پر یہاں پہنچ جانے سے
البتہ مجھے کسی قدر ان دونوں خار کھائے چودھری برادران سے اپنی گلو خلاصی ہونے کی امید ہو چلی تھی۔ چودھری حشمت علی خان شاید شہر سے لوٹا تھا اور اپنے گاؤں کی طرف ہی جا رہا تھا، کیونکہ اس کی جاگیر کا علاقہ ادھر سے ہی گزرتا تھا۔ میں نے چودھری حشمت علی خان کو سلام کیا تو وہ مجھ سے باروب لہجے میں بولے، کیوں کاکا شوکے، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ چودھری صاحب، میں آپ سے ہی ملنے آ رہا تھا کہ میں نے ان سے یہ کہہ کر چودھری برادران کی طرف ایک نظر دیکھا اور دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو ان دونوں چودھری برادران میں سے چودھری نیاز نے چودھری حشمت علی خان سے طنزیہ لہجے میں کہا، کیوں حشمت علی خان، کیا اب اس کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی نئی سازش تیار کروانے والے تھے تم؟ اس کے طنز کی زہریلی کاٹ محسوس کر کے چودھری حشمت علی نے ایک برماتی ہوئی نظر چودھری نیاز پر ڈالی، پھر چند قدم اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غراہٹ سے مشابہ آواز میں بولا، وہ تمہاری مت ماری گئی ہے یا میرے اپنے آدمی مر گئے ہیں کہ جو میں غریب لڑکے کو اپنا آلائے کار بناؤں گا؟ اور ہاں، اپنے دلوں سے یہ غلط فہمی نکال پھینکو کہ میں نے تمہارے باپ کا خون کیا ہے۔ میں چودھری عالم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ چودھری حشمت، ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے باپ کا قتل تو نے ہی کروایا ہے۔ اچھا چلو پھر، جیسا تم سمجھو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بالآخر چودھری حشمت نے لاپرواہی سے کہا اور پھر مجھ سے بولا، چلو کاکے شوکت، میری گاڑی میں جا کر بیٹھ۔ نہیں چودھری، یہ ہمارا مجرم ہے، تو اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، چودھری نیاز علی نے کہا تو چودھری حشمت علی خان کے چہرے پہ سناٹے کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور پھر وہ اسے گھورتے ہوئے گونجدار آواز میں بولا، اوہ یہ جس کا بھی مجرم ہے، مگر اس وقت یہ مجھ سے ملنے آ رہا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے تو جاؤ، جا کر قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ چلو تو نے سنا نہیں، میری گاڑی میں جا کر بیٹھ، چودھری حشمت علی خان نے آخر میں مجھے بھی گھور کر کہا۔ میں خاموشی سے ان کی کار کی طرف بڑھ گیا تو میری ٹھٹکی ہوئی سماعتوں میں چودھری پرویز کی للکارتی ہوئی آواز گونجی، چودھری حشمت علی خان، یہ تو اچھا نہیں کر رہا، یہ مت بھول کہ اس وقت تو ہماری جاگیر پر کھڑا ہے۔ وہ چل جا، کسی اور کو جا کر یہ گیدڑ بکیاں دے، چل۔ چودھری حشمت علی خان کا بھی خون گرم ہو گیا تھا۔ میں نے خطرے کی بو محسوس کی۔ میں کار کے قریب جا کر ذرا رکا اور عقب میں مڑ کر دیکھا تو چودھری برادران سمیت ان تینوں کارندوں نے ہم پر پستول نکال کر تان لی۔ ادھر چودھری حشمت کے چاروں آدمیوں نے بھی اپنی رائفلیں اور بندوقیں ان پر سیدھی کر لی تھیں اور چودھری حشمت کے آگے ڈال بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر ان میں سے ایک نے چیخ کر چودھری برادران سے کہا، خبردار، اگر کسی نے اب ہمارے چودھری جی کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو۔ اس کی للکار نے ان سب کو سمم بکمم کھڑا رہنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ہم سب کار میں سوار ہو گئے۔ میرا متوحش دل سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ چودھری حشمت علی خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں اگبی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر جیسے ہی کار چودھری برادران کے قریب سے ہو کر ابھی ذرا ہی دور گئی تھی کہ اچانک سناٹے دار ٹھٹکی ہوئی فضا میں گولیوں کی خوفناک تڑتڑاہٹ ابھری۔ چودھری برادران اور ان کے تینوں کارندوں نے ہماری کار پر فائرنگ کر ڈالی تھی۔ کئی گولیاں کار کی باڈی میں زٹا زٹ کی آواز سے پیوست ہو گئیں اور کار کا عقبی شیشہ بھی دھماکے سے چکنا چور ہو گیا تھا۔ میرے دائیں بائیں بیٹھے چودھری حشمت علی خان کے دو آدمیوں نے بھیانک چیخ ماری۔ ان کے سر ڈھلک گئے۔ ان کی گردنوں کے عقبی حصے میں شاید گولیاں لگی تھی۔ شکر تھا کہ مجھے گولی نہیں لگ سکی تھی۔ چودھری حشمت کے حلق سے ایک تیز بھری غراہٹ ابھری اور اس نے فوراً کار کو بریک لگا دیے۔ میں نیچے جھک گیا تھا، گولیوں کی تڑتڑاہٹ جاری تھی۔ اب چودھری حشمت علی خان اور اس کے باقی بچے دو آدمیوں نے کار سے اتر کر اس کی آڑ میں جوابی فائرنگ شروع کر ڈالی تھی۔ میں ابھی تک کار کی اگبی سیٹ پر لیٹا ہوا تھا۔ دھواں دھار فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو چکا تھا۔ میرا دل بے تحاشا دھک دھک کر رہا تھا۔ اچانک پھر مجھے چودھری حشمت علی خان کے ایک اور آدمی کی کرہی انگیز چیخ سنائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اب چودھری حشمت کے ساتھ صرف ایک آدمی بچا تھا۔ میں نے اب اس جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا اور چودھری حشمت کے ایک مردہ ساتھی کی رائفل اور گولیوں کی پٹی اٹھائی اور احتیاط سے کار کا دروازہ کھول کر باہر رینگ آیا۔ مجھ پر گولیوں کی بوچھاڑ پڑی۔ میں بھربھری مٹی والی زمین سے چپک کر رہ گیا۔ مجھے اپنے چہرے کے قریب سے گزرتی سنسناتی گولیوں کی جھپک کی آواز صاف سنائی دی۔ میں بال بال بچا تھا۔ میں نے رائفل کو سیدھا کیا اور لیٹے لیٹے فائرنگ کی سمت دیکھا تو مجھے چودھری برادران کی جیپ نظر آ گئی جس کے عقب میں چھپے ہم پر فائرنگ کر رہے تھے۔ ابھی تک ان کے 3 کارندوں میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا تھا۔
جبکہ ادھر چودھری حشمت علی خان کے 3 آدمی دشمنوں کی گولیوں کی بھیڑ چڑھ چکے تھے۔ اور تب پھر میرے اندر پہلی بار ان دونوں اکھڑ مزاج چودھری برادران کے خلاف نفرت کا لاوا شدت سے پھٹا، اور پھر میں نے بھی وہیں بھر بھری مٹی والی زمین پر لیٹے لیٹے ان کی جیپ پر پورا برسٹ فائر کر ڈالا اور پھر تیزی سے قریب کی جھاڑیوں میں رینگ لیا۔ اچانک دشمنوں کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ میں نے خودرو جھاڑیوں کی اوٹ سے جیپ کی طرف دیکھا، وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے ذرا مڑ کر کار کی طرف دیکھا تو چودھری حشمت اور ان کا اکلوتا آدمی کار کی آڑ سے ابھر کر اس پار دیکھنے لگے، اور تب مجھے دشمنوں کی مکاری کا اندازہ ہوا جب نامعلوم سمت سے اچانک دوبارہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ ابھری اور میں نے دونوں کو چیخیں مارتے زمیں بوس ہوتے دیکھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور دماغ جوش و خیز کے مارے سلگ اٹھا۔ میں نے فوراً اپنا سر اٹھا کر فائرنگ کی سمت دیکھا تو مجھے چودھری برادران کے 2 کارندے نظر آئے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تعاون کا نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ میری رائفل نے خونی کہا اگلا۔ وہ دونوں خبیث کارندے حلق کے بل جگر پاس چیخیں مار کر لہرائے اور زمیں بوس ہو گئے۔ میں پھرتی سے رینگ کر چودھری حشمت علی کی طرف بڑھا تو میں نے بے اختیار سکون کی سانس لی۔ وہ زندہ تھے مگر زخمی حالت میں، اور ان کے دائیں بازو میں گولی لگی تھی، جبکہ ان کا آخری ساتھی ہلاک ہو چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر چودھری حشمت علی کو سنبھالا، وہ ہوش میں تھے۔ چودھری صاحب آپ ٹھیک تو ہونا؟ کاکا تو بھاگ جا ورنہ یہ تجھے بھی بے گناہ مار ڈالیں گے۔ چودھری حشمت نے اپنی تکلیف کو دانتوں تلے بھینچ کر مجھ سے کہا تو میں نے پرجوش انداز سے کہا، نہیں چودھری صاحب، میں آپ کو ان بزدل گیدڑوں کے نرغے میں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک مجھے قریب کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ مڑ کر دیکھا تو چودھری پرویز اور اس کے کارندوں کو جھاڑیوں سے ابھرتے دیکھا۔ میں نے فوراً رائفل کا رخ ان کی طرف موڑا۔ وہ دونوں ٹھٹکے، میں نے لبلبی دبا دی تھی۔ کارندے کی پیشانی اڑ کر وہ آواز نکلے بغیر ڈھیر ہو گیا، جبکہ چودھری پرویز زخمی ہو کر جھاڑیوں میں ہی بے سود گر پڑا۔ میں نے چودھری حشمت علی خان کو سہارا دیا اور عقابی نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں سنبھالتے کار کا عقبی دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھا دیا اور خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں نے اس سے پہلے کبھی کار نہیں چلائی تھی، مگر مجھے ٹریکٹر وغیرہ چلانا آتا تھا، چنانچہ میں نے جلدی سے کار اسٹارٹ کی اور گیئر بدل کر ایکسیلیٹر دباتا چلا گیا۔ کار کا انجن زور سے گھرایا اور ایک طوفانی جھٹکے کے ساتھ اچھل کر آگے بڑھی اور ایک کچے ناہموار راستے پر آندھی طوفان کی طرح دوڑنے لگی۔ او کاکے، تو بڑا بہادر اور جیدار ہے۔ ذرا دیر بعد چودھری حشمت علی خان نے اپنے مخصوص لہجے میں میری بہادری پر تبصرہ کیا۔ وہ بلا شبہ ایک قدردان اور زندہ دل آدمی تھا۔ چودھری صاحب، میں نے بھی ان کے کارندوں سے خوب بدلہ لیا ہے، میں نے جواباً کہا۔ شاوا بھائی شاوا، میں تو کہتا ہوں ان کا بھی صفایا کر کے ہی جاتے ہیں، گاڑی موڑ واپس۔ اچانک چودھری حشمت نے کہا تو میں بولا، چودھری صاحب جیسا آپ کا حکم ہو۔ تب پھر میں نے اچانک عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے میں دیکھا تو یکدم چونک پڑا۔ ہمارے تعاقب میں چودھری برادران کی جیپ دوڑی چلی آ رہی تھی۔ میں نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا، لو جی چودھری صاحب، شکار خود آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے کاکے، تو گاڑی روک دے، میدان جنگ سے بھاگنا ہماری شان نہیں ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور فوراً ایک ویران جھنڈ میں کار روک لی اور دروازہ کھول کر باہر اتر آیا۔ چودھری حشمت علی خان نے بھی زخمی ہونے کے باوجود کار سے اترنے میں سستی نہیں دکھائی تھی۔ اب ان کے ہاتھوں میں بھی رائفلیں نظر آ رہی تھی، جو شاید عقبی سیٹ پر موجود اپنے دونوں ساتھیوں کی لاشوں میں سے ایک کی لی ہوگی، کیونکہ دوسرے کی میرے پاس تھی۔ ہم دونوں جھاڑیوں میں آ گئے۔ دشمنوں نے شاید ہمیں دور سے ہی کار سے اترتے دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اپنی جیپ وہیں روک لی تھی۔ میں نے اور چودھری حشمت نے انہیں جیپ سے اترنے کا موقع دیے بغیر تابڑ توڑ فائرنگ کر ڈالی۔ دشمن پر ہماری جیداری کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا اور وہ فوراً جیپ ریورس کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بھاگ گئے بزدل کہیں کے، چودھری حشمت زہر آلود لہجے میں بولا۔ تو میں نے ان سے کہا، چودھری صاحب میرا خیال ہے اب ہمیں واپس ہی چلے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے کاکا، وہ دھیرے سے بولے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اپنی کار میں آن بیٹھے۔ حالات کی اس سے غیر متوقع اور اچانک کشاکشی نے میرے اعصاب مزمحل سے کر ڈالے تھے، مگر میں کچا کھلاڑی نہ تھا، لہٰذا چودھری حشمت علی خان کی حویلی پر پہنچ کر ہی دم لیا تھا۔ ہماری کار اور چودھری حشمت علی خان کی حالت دیکھ کر حویلی میں ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا تھا۔ وہ اپنے بڑے چودھری پر قاتلانہ حملہ کرنے والے
उन चौधरी बिरादरान को इस वक्त मज़ा चखाना चाहते थे, मगर चौधरी हशमत अली खान तहम्मुल मिजाज और समझदार आदमी था। उन्होंने बमुश्किल उन्हें रोका। उसके बाद चौधरी का बड़ा बेटा खावर अली जल्दी से गांव के एक डॉक्टर को बुला लाया। शुक्र था कि गोली हड्डी में न लगी थी, सिर्फ बाजू का गोश्त छेद करके निकल गई थी। बहरहाल डॉक्टर ने उनकी मरहम पट्टी कर दी थी। चौधरी हशमत अली खान के 3 बेटे थे। 2 छोटे शहर में तालीम हासिल कर रहे थे, जबकि बड़ा बेटा खावर अली उनके साथ रहता था और ज़मीन और दीगर मामलात में उनका हाथ बटाया करता था। वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। उसकी उम्र 35 के पेटे में रही होगी। ये लोग सब हवेली से मुल्हिका बैठक में मौजूद थे। मैं अपना मसला बयान करने चौधरी हशमत अली खान से मिलना चाहता था, मगर अब उन्हें खुद तकलीफ में देखकर चुप रहा। लेकिन चौधरी साहब का ये बड़ापन था कि उन्होंने ज़रा देर बाद खुद ही मुझसे पूछ लिया, ओए काका, तू बता मुझसे क्यों मिलना चाहता था? उनके पूछने पर मैंने कहा, चौधरी साहब बस रहने दें, फिर कभी सही। ओ नहीं ओए, इस वक्त बता, क्या बात करना चाहता था तू मुझसे? ये झगड़े तो हमारे घर की लौंडियां हैं। हाँ बेटा बता मुझे, वो जैसे आखिर में मुझे पुचकारते हुए बोले। चौधरी साहब, रानी को गुम हुए महीना हो चला है। मैं जब थाने गया तो हवालदार करीमदाद उल्टा मुझ पर ही गर्म हो गया। कहने लगा, पहले हमारी मर्जी के बयान पर दस्तखत करो कि मैंने और रानी ने आपके कहने पर चौधरी आलम खान का खून किया है, वरना वो मुझे दोबारा अंदर कर देगा। चौधरी नियाज और परवेज़ भी मुझसे यही चाहते थे। मैंने उन्हें बिलाखिर सारी बात बता दी, जिसे सुनकर चौधरी हशमत अली खान के चेहरे का रंग मुतगय्यर सा हो गया। फिर उसकी जगह तेज बलाखेज ने ले ली और वो इस लहजे में गुस्से से बुड़बुड़ाए, उस हवालदार की ये जुर्रत! चल अभी तुम मेरे साथ थाने चल कर निमटते हैं। नहीं चौधरी साहब, अभी आप रहने दें, आपके हालात सही हो जाएं तो बाद में। ओए, हमारे हालात ऐसे ही रहते हैं, और वैसे भी हमने अपनी रिपोर्ट लिखवानी है। चौधरी हशमत अली खान ने मेरी बात काट कर कहा और उठ खड़ा हुआ। अब्बा जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। उनका बेटा खावर भी उठ खड़ा हुआ। उसके बाद आनन फानन 2 गाड़ियों और 8-10 घोड़ों पर मुश्तमिल मुसल्लह अफराद का ये काफिला रवाना हुआ और सीधा पहुँच कर ही दम लिया। मुझे खदशा था कि कहीं एक बार फिर चौधरियों के साथियों में दोबारा जंग न छिड़ जाए, मगर थाना खाली था। अलबत्ता हवालदार करीमदाद अपने कमरे में मौजूद था। वो मुझे और चौधरी हशमत अली खान को साथ देखकर एक लम्हे को चौंक सा गया था। फिर जबरन उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर सिर्फ चौधरी हशमत अली खान और उनके बेटे खावर से हाथ मिलाया था और मुझे यकसर नज़रअंदाज कर डाला था। मेरा ख्याल था कि चौधरी हशमत अली खान सबसे पहले चौधरी बिरादरान के खिलाफ पर्चा कटवाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हवालदार करीमदाद को घूरते हुए पूछा, हवालदार, रानी का अब तक क्या बना? बरामद हुई या नहीं? उनके अचानक पूछने पर हवालदार करीमदाद बौखला सा गया। फिर बोला, जी हम कोशिश कर रहे हैं। क्या खाक कोशिश कर रहे हो तुम? चौधरी दुरुस्त लहजे में बोला। फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा, ओए काके, तुझे किन पर शुबा है? मैं जानता था कि उन्होंने दानिश्ता ये सवाल हवालदार करीमदाद के सामने मुझसे पूछा था। चुनाचे मैंने भी बिला तामुल कहा, जी चौधरी जी, शुबा नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि यह हरकत चौधरी नियाज और परवेज़ के सिवा किसी की नहीं हो सकती। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में मुलाहिजा कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।